बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसा लगा आपको कल का नावल? आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो मैंने आंचल डाइजेस्ट से लिया है। ये 1997 में जुलाई के शुमारे में आया था ये नावल, गुलाब रुतों के पैगंबर। ये फौजिया अकबर की तहरीर है। बहुत ही खूबसूरत कज़न बेस्ड ये नावल है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाब रुतों के पैगंबर। आंखों से मेरी कौन मेरे ख्वाब ले गया, चश्मे सदफ से गोहरे नायाब ले गया। हमेशा की तरह आज भी वो राजा इंदर बना सब कज़न्स के दरमियान बैठा गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। बात बात पर कह लगाता, बरजस्ता जवाब देता और वो उसके दिल की धड़कन बना जा रहा था। यूँ तो ख़ानदान के सब लड़के लड़कियां शौक़ व शरीर तबीयत के मालिक थे, मगर उसे न जाने क्यों बस बसाम ही अच्छा लगता था। उसकी डार्क ब्राउन जहानत से चमकती आंखें मुकाबिल को मदहोश कर देती थी। उसकी आंखें अर्शिया की कमज़ोरी बन चुकी थी। वो उसके सामने कभी निगाह उठा के बात नहीं करती थी कि उसकी आंखें उसका दिल हाल दिल आया करके उसे रुस्वा ना कर दें। सबके दरमियान मौजूद होने के बावजूद वो बस बसाम को ही सुनती रहती। उसकी आवाज़ उसके दिल में फूल से खिला देती। उसके लहजे का ज़ेरो बम उसकी धड़कनों को मरतश करने लगता। जब वो किसी बात पर खिलखिला कर हंसता तो खुद ब खुद अर्शिया के लबों की कलियां चटकने लगती। रुखसारों पर धनक जाग उठती। सब अपनी बातों में इस कदर मगन होते कि उसकी कैफियत पर गौर कर ही नहीं पाते। वैसे भी वो बहुत कम गो थी, बात करती भी तो लहजा इतना धीमा और नम होता कि मुकाबिल बमुश्किल ही उसकी आवाज़ सुन पाता। अर्शिया थी भी उन सब से छोटी, मासूम और नाजुक सी। कभी कभार तो वो सब उसको बिल्कुल कांच की गुड़िया समझकर ट्रीट करते। अर्शी डियर, ज़रा संभल कर चला करो, कहीं ठोकर लगी ना तो किरची किरची हो जाओगी। बिल्कुल कांच की नाजुक सी गुड़िया की तरह ये सबके प्यार का अंदाज था। वो जानती थी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देती तो उसके रुखसारों पर पड़ते भंवर उसे मज़ीद हसीन बना देते। हाय सबा, तुम्हारी ये कज़न तो बहुत ही खूबसूरत है। ये दूध बलाई मक्खन और गुलाब की पत्तियों सा रंग, ये नाजुक कमर, बड़ी बड़ी आंखें और ये लंबी खमदार पलकें, और हया के रंग, छोटा सा धाना, सुर्ख पंखड़ी से लब, ये रुखसारों पर पड़ते भंवर, ये लंबे घने स्याह बाल, जिन्हें अगर ये खोल दे तो जाने कितने दिल धड़कना भूल जाएं। और जब ये बोलती है तो लगता है ज़मीन और आसमान की गर्दिशें थम गई हों। हर जानिब धीमे सुरों में कोई नगमा छेड़ दिया गया हो। अर्शी, तुम तो जिसका नसीब बनोगी वो तुम पर दिलो जान से फिदा हो जाएगा, तुम्हारे कदमों बैठकर तुम्हारी पूजा करेगा। उन सब की मामूज़ात आज़ाद ख्याल माहौल की परवरदा लामिया बारहा बेबाकी से अर्शिया की तारीफ में सब लड़के लड़कियों के सामने बिना किसी लिहाज के अपना तबसरा जारी रखती। जो अर्शिया को पसंद ना था, वो तो बहुत सादा और मासूम से जज्बात रखने वाली, एक इज्जो इंकसार से ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना करने वाली लड़की थी। हर बार उसकी बेहुदा बकवास पर सब की नज़रों से छलकती नागवारी देखने की ख्वाहिश को दम तोड़ते देखकर खामोश रहती, मगर आज तो जैसे फट पड़ी। अरे तुम भी तो कुछ बोलो ना। हुसन अगर मगरूर हो तो और घायल करता है। अरे अर्शी, तुम्हारे पीछे तो कई अमीरजादे अपनी हथेलियों पर लिए फिरें दिल हथेलियों पर लिए फिरेंगे। तुम एक मरतबा मेरे साथ कब तो चलो। लामिया के इस ऑफर पर वो धीमे मिजाज की लड़की मारे गुस्से, शर्मिंदगी, हया, ज़ब्त और ना जाने किन किन कैफियत का शिकार होकर बुरी तरह बिखर कर सुर्ख चेहरे समेत अपनी हमेशा झुकी निगाहों में ज़ब्त की सुर्खियाँ समेटे अपनी मुठ्ठियाँ भींचती हुई उठ खड़ी हुई थी। उसका बदन उस लम्हे अनदेखी आग में जल रहा था। बुरी तरह कांपती हुई शदीद सर्दी में ठंडे पसीनों में नहा जाने वाली ये कोमल सी लड़की उन सबको हैरत के समंदर में डुबोने लगी। लामिया जी, ना तो मैं मगरूर हूँ और ना ही मैं इतनी अर्जा हूँ कि खुद को कैश करवाती फिरूँ। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ और ना ही मुझे आपकी सोसाइटी के आवारा भंवरा सिर्फ मर्दों के मसनूई दिलों की ज़रूरत है, ना ही मैं उनकी दिल लगी की मुतहम्मिल हो सकती हूँ। रही बात हुस्न खूबसूरती की, तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ना ही मैंने खुद को बनाया है और ना ही आपने खुद को। ये हुस्न, ये खूबसूरती तो खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाने वाली चीज़ें हैं। ये हुस्न और दाद, असल चीज़ होती है किरदार, हया। आप औरत है लामिया जी, जिसे हया का दूसरा रूप कहा जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हया औरत का ज़ेवर है। और ये ज़ाहिरी ज़ेवर आपको कुछ वक्त तक लोगों की निगाहों का मरकज़ ज़रूर बना देगा। लोग आपकी जानिब बढ़ेंगे भी, मगर उनमें पुरखुलूस कोई ना होगा। उनकी पुरहवस निगाहें आपके शफाफ दामन को दागदार करने की कोशिश करेंगी। उनके बढ़ते हाथ आपके वजूद, आपके किरदार को कभी ना मिटने वाले दाग दे जाएंगे। औरत तो वैसे भी छुपा कर रखने वाली हस्ती को कहते हैं। आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी हया, आपका लिए दिए रहने वाला अंदाज
آپ کو بہت سے عذابوں سے بچا سکتا ہے، آپ کو دوسروں کی نگاہوں میں معتبر کر سکتا ہے۔ سچ مانیے کہ وہ عورت جو باحیا، باکردار اور اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، مرد اس کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے سینکڑوں مرتبہ سوچتے ہیں۔ عرشیہ کا دھیما لہجہ اس سمے سخت غصے کے باعث شعلے برسا رہا تھا۔ رہی بات اس شخص کی جس کا مقدر میں اور جو میرا مقدر ہے، تو مجھے ایسے کسی دیوانے کی ضرورت نہیں جو میرے ظاہری حسن پر میرا پجاری بن بیٹھے، ساری دنیا کو بھلا دے، اور نہ ہی میں دیوی بننا چاہتی ہوں۔ مجھے چاہے جانے اور پوجے جانے کا فرق بھی معلوم ہے۔ انسان پوجا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، جبکہ چاہتیں دن بدن نکھرتی چلی جاتی ہیں، اور میں جس شخص کا نصیب ہوں، اس سے صرف اس کی محبت، اس کا اعتبار چاہوں گی۔ اسے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میری جانب اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کو نکال سکے، ہر قدم کو اکھاڑ سکے، ہر ہاتھ کو کاٹ سکے، جس کی چاہتوں کے حصار میں ساری دنیا کے خوف سے چھٹکارا پا لوں، جو میری حفاظت کر سکتا ہو، میری جائز باتوں کو مانتا ہو اور اپنی جائز باتیں منوانا چاہتا ہو، غلط بات پر مجھے روکے اور مجھے اتنا حق دے سکے کہ میں اسے غلط راہ پر چلنے سے روک سکوں۔ وہ میری ذات سے تعلق رکھنے والے ہر رشتے کا احترام کرے اور مجھ سے احترام کروائے۔ جو کبھی روٹے تو میں اسے مناؤں، جو کبھی میں روٹوں تو وہ مجھے منائے۔ میرے دکھ کا، میرے سکھ کا ساتھی ہو، جو مجھے دولت کے انبار نہ دے، لیکن اپنا اعتبار، اپنا تحفظ اور اپنی تھوڑی سی محبت میرے دامن میں ڈال دے۔ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس مجھے مجازی خدا چاہیے، پجاری نہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ عرشیہ کی ذات کا یہ رخ ان سب کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ وہ غصے بھری پرت در پرت کھلتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے خیالات سن کر سب چند لمحے کو تو سن سے رہ گئے۔ اپنا جملہ پورا کیے بغیر سلگتی ہوئی ملامت کرتی نگاہیں سب پر ڈال کر وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر ہوتے ہی بلک بلک کر رو دی۔ یہ عرشی تھی؟ لامیا کی حیرت زدہ آواز پر سب جیسے حواسوں میں لوٹ آئے، ندامت کے احساس سے اور عرشیہ کے لہجے میں چھپے کرب و درد کو محسوس کر کے وہ سب ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے لگے۔ ہاں، یہ عرشی ہی تھی لامیا، اور یہ واقعی ہماری عرشی ہی تھی۔ کتنے پاکیزہ جذبات ہیں اس کے، کیسے معطر جذبات رکھتی ہے۔ یہ بھید تو آج ہی کھلا ہے ہم پر، اور پلیز لامیا، آئندہ اس سے اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ ابھی اس کے بھائی زندہ ہیں، اور آئندہ اپنی بہن کے لیے ایسے الفاظ اگر کسی کی زبان سے سنے تو ہم اس کا خون پی جائیں گے۔ عرشیہ کے دکھی لہجے نے ان سب کے اندر کے باغیرت بھائیوں کو جگا دیا تھا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عرشیہ اس قدر دل پر لے گی یہ باتیں۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ لامیا نے موقع کی نزاکت کو سمجھ کر حفاظتی بند باندھے۔ اس وقت اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ لامیا، آؤ ہم دونوں چلتے ہیں، آج کچھ آؤٹنگ کا پروگرام ہو رہا ہے، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ بسام نے کی چین اٹھاتے اپنے مخصوص لہجے میں لامیا کو مخاطب کیا تو وہ کھل اٹھی۔ سب نے متاسف نگاہوں سے بسام کو دیکھا اور اس کی بے حسی پر کھول کر رہ گئے۔ اوکے بائے۔ لامیا فوراً کھڑی ہو گئی اور ایک ادا سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو چھٹکتی بسام کے سنگ سنگ چلتی لاؤنج سے نکل گئی۔ بے حس ذرا نہیں سوچتے کہ اس معصوم کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہر وقت مذاق کی سوچتی رہتی ہے، ہر بات میں ایڈونچر ہو، تھرل ہو، چاہے کسی کی جان چلی جائے۔ اور اعظم، آپ بسام کو کیوں نہیں ٹوکتے اور لامیا کو اس کی بےہودہ گوئی پر کوئی نہیں سرزنش کرتا؟ آخر کیوں ہے ایسا؟ مانا کہ لامیا ہمارے اکلوتے ماموں کی اکلوتی بیٹی ہے، تو یہ عرشی بھی ہمارے عزیز جان اکلوتی پھپھو جان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ عرشیہ لامیا سے آزاد درجہ خوب سیرت اور خوش اخلاق ہے، اور یہ لامیا اول درجے کی بے باک، نک چڑی اور مغرور۔ اور پھر عرشی اور بسام کو تو صبا اپنے دیور اور کزن کی بے نیازی پر شوہر پر الٹ پڑی۔ ریلیکس بھائی، منع کر دوں گا میں بسام کو اور کہہ دوں گا کہ وہ لامیا کو سمجھا دے، اوکے؟ اعظم نے اپنے ازلی نرم لہجے میں صبا کا غصہ کم کرنا چاہا، اور ہمیشہ کی طرح صبا اس کے نم ٹھنڈی پھوار سے لہجے پر ٹھنڈی پڑ گئی۔ سبھی مسکرا دیے، جانتے جو تھے دونوں کی محبت کو۔ رضا مینشن کے مکینوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ہر طرف خوشیوں اور محبتوں کی بارش ہوتی رہتی۔ مکینوں کے سرپرست ملک علی رضا اور ان کی بیگم نوریہ، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جن میں بڑے ناصر رضا، ان کی بیوی ہادیہ اور 2 بیٹے اعظم اور بسام، 2 بیٹیاں ندا اور نیرا، اور دوسرے نمبر پر حاضر رضا، ان کی بیوی غانیہ جو ہادیہ کی چھوٹی بہن تھی۔ ان کے 2 بیٹے احتشام احمر، ان کی بیٹی صبا نے خاندان کو مکمل کر دیا۔ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی دونوں بھائیوں کی عزیز بہن دریا، جو بھابھیوں کی پیاری نند، بھتیجے بھتیجیوں کی پیاری پھپھو جان تھی۔ ان کی شادی ملک علی رضا نے اپنے دوست زوار شاہ کے اکلوتے بیٹے عباس شاہ سے کی تھی، مگر ان کی خوشیوں بھری زندگی کو لوگوں کی حاسد نگاہوں نے کھا لیا۔ شادی کے صرف 6 ماہ بعد عباس شاہ اور زوار شاہ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ دریا شاہ صدمے سے بے حال ہو گئی تھی۔ رضا مینشن تو تیز آندھیوں کی زد میں آ گیا تھا۔
सब इस नागहानी आफत पर हैरान थे। सबकी मोहब्बत और चाहतों ने दुर्रिया शाह को जिंदा रहने का हौसला अता किया। उन्हीं गम के लम्हों में डॉक्टर रज़िया ने दुर्रिया शाह को माँ बनने की नवीद सुनाई। उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी, जीने की उमंग, अपनी मोहब्बत, अपने शौहर की आखिरी निशानी को सींध कर रखने की चाह में वो फिर से जी उठी। 31 दिसंबर की सर्दरीन रात को ठीक 12 बजे, जब एक नए साल का आगाज़ होने को था, दुर्रिया ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया, जो आने वाले बरस में उनके लिए खुशियों के कुछ और ख़जाने अपनी ज़ात में समेटे उनकी ज़िस्त में खुशगवार इजाफे समेत दाखिल हुई थी। उस गुड़िया का नाम सब ने मिलकर अर्शिया रख दिया, जो सबकी आंखों की ठंडक और दिल का करार बन गई। शुरू से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ, अपने आप में मगन, मासूम, भोली भाली सी, नाजुक और हसास पुरवकार सी शख्सियत रखने वाली संजीदा और साबिर अर्शिया पर सभी को बेख्तियार प्यार आ जाता। सबसे छोटी होने और सबकी बेपनाह मोहब्बतें पाने के बाद वो बिगड़ी ना थी। बाप की कमी का एहसास उसे शिद्दत से होता, मगर ज़बान से उफ तक ना निकलती। स्कूल और कॉलेज की होनहार तालिबा थी। जवानी की हदूद में कदम रखते ही वो हसीन से हसीन तर होती चली गई कि एक बार उठी हुई निगाह दोबारा 100 बार उसकी जानिब ज़रूर उठती थी। तबीयत में आजिज़ व इंकसारी, सब्र तहम्मुल, ज़हानत व मतानत, संजीदगी कूट कूट कर भरी थी। हरफ शिकायत लबों तक लाना गुनाह समझती थी। वो वक्त से पहले शऊर की मंजिलों को तय करके अजाब काटना कितना कठिन होता है वो जान चुकी थी। अर्शी बेटा, आज आप कॉलेज से जल्दी आ जाइएगा, आज हमें शाह वाला जाना है। मलिक अली रज़ा ने नाश्ते करने में मसरूफ़ अर्शिया को मुखातिब किया तो वो कुछ चौंक सी गई। सारे हिस्से एकदम बेदार हुई थी। नाना जान, आज मेरा प्रैक्टिकल है और मुझे 3-4 बज जाएंगे आते आते, अर्शिया धीमे सुरों में कह रही थी। ओह, ये तो मसला हो गया बेटा, क्या बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल? नूरिया बेगम ने मोहब्बत से नवासी को देखा। जी नानो, अर्शिया ने धीरे से जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, बसाम को भी तो आना, तो बाद में आना है ना, तो बसाम तुम मीटिंग से फारिग होकर वापसी पर अर्शिया को भी ले आना। मलिक अली रज़ा ने गोया मसले का बड़ा मुनासिब हल पेश कर दिया। जी दादा जान, जो आप मुनासिब समझे। बसाम ने सादतमंदी से ज़रा सर को खम देकर कहा और चाय के सिप लेने लगा, जबकि अर्शी की रूह फना होने लगी। नाना जान, क्या मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है? अजीब कतराया हुआ सा लहजा था, जो किसी और को तो नहीं मगर बसाम को ज़रूर चौंका गया। उससे बड़ी गहरी जांचती हुई नज़रों से अर्शिया के मुतज़ब्ज़ब चेहरे को देखा। पलकों की झालरें रुखसारों पर इस तरह बेअंदाज में रक्सा थी, पेशानी पे पसीना सब फूट पड़ा था। उसने आस्तिकी से नजरें हटा ली और उसके गुरेज को लामिया के रवैये का रद्द अमल जाना। हाँ बेटा, आज हम बसाम और लामिया की मंगनी की तारीख रखने जा रहे हैं। नासिर रज़ा ने मोहब्बत से भांजी को देखा। सबके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। जी, एक लम्हे को अर्शिया का दिल धड़कना भूल गया। क्षण से मन में कुछ टूट गया। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने खुद पे काबू पा लिया। जी मैं आ जाऊंगी, अर्शिया ने कहकर जल्दी से गरम गरम चाय हलक से उतारी, जो उसके अंदर लगी आग को मात देने से कासिर थी, और एहज़म के उठते ही अपना बैग और फाइल संभालती हुई पोर्च की जानिब सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर बढ़ती चली गई। दुरिया शाह ने मोहब्बत भरी मुतफक्कर निगाहों से बेटी को देखा था। अर्शी, तुम हम सब से खफा तो नहीं हो? अब देखो गुड़िया, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारा दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने कल लामिया को उसकी हरकत पर खूब डांट पिलाई है। आइंदा वो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी। तुम भी वादा करो, आइंदा हमें अपने भाइयों के ओहदे से मुनकता करने की कोशिश नहीं करोगी। अहमक लड़की, हम सब तुम्हारे भाई हैं और तुम हमारी छोटी सी प्यारी सी बहना हो। अब तो खफा नहीं होना। एज़म ने खामोशी से पलके झुकाए गुमसुम सी प्यारी सी लड़की को मुखातिब करके नाकर्दा फेल की माफ़ी तलब कर ली, और वह साकत सी बैठी रह गई। भैया, आई लव यू, आई रियली लव ऑल ऑफ यू। यकदम ही वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर बिलकने लगी। एज़म ने झटके से कार सड़क के किनारे रोक कर तड़प कर उसे देखा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो गुड़िया? एहसन ने जल्दी से अर्शिया के दोनों हाथ चेहरे से हटाते हुए बेकरारी से कहा। भैया, मुझे जाने क्या हो गया था, कल मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बहुत बदतमीज़ी की है ना मैंने आपके साथ, और बाकी सबको भी गलत तरीके से मुखातिब किया। मुझे बहुत नदामत है भैया। सॉरी भैया, वेरी सॉरी। अर्शिया सिसकियाँ भरती हुई कहती चली गई। अंदाज इतना बेसाख्ता मासूमाना था कि बेख्तियार ही एज़म की हंसी छूट गई। अहमक लड़की, तुम इंतहा से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। भाई, कल तुमने जो कहा वो 100% दुरुस्त था, और उसका एक फ़ायदा हम सबको हुआ है। एज़म ने कहा। एक पल को रुक कर अर्शिया के अवंग चेहरे को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में ना समझ आने वाली कैफियत नज़र आ रही थी। भाई, इस तरह हम सबको मालूम हो गया है कि तुम्हारा आइडियल क्या है और तुम्हें किस तरह के बंदे को सौंपना है। एज़म की बात मुकम्मल होने से पहले ही अर्शिया बुरी तरह शर्माकर दिल का दर्द दिल में छुपाकर हाथों में चेहरा छुपाकर रुख मोड़ गई। एज़म ने शांत नज़रों से उसे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। कार स्टार्ट करके कॉलेज की जानिब मोड़ दी।
سارے راستے وہ عرشیا سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا تاکہ وہ فریش ہو جائے، اور وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں وہ بہت پرسکون تھا۔ مرزا صاحب، آج کی میٹنگ میں جو معاملات زیر بحث رہے ہیں ان کی تفصیلات آپ نے نوٹ کی ہے؟ بسام میٹنگ سے فارغ ہوا تو اپنی کار کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی سر، میں نے سب کچھ نوٹ کر لیا ہے، اور ہاں سر، وہ آپ کے گھر سے کئی مرتبہ فون آ چکا ہے کہ آپ جلدی سے شاہ والا پہنچ جائیں۔ عائشہ بی بی کو کالج سے لے کر مرزا احمد سبحانی نے بسام کو اطلاع دی تو وہ اپنی بے پرواہی پر خود کو سرزنش کرتا ہوا مرزا احمد سبحانی کا شکریہ ادا کرتا ہوا عائشہ کے کالج کی جانب گاڑی بڑھا لے گیا۔ اعلیٰ میاں جی، کسی کو بھیج ورنہ آپ کی یہ گناہ گار بندی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ عائشہ کا پریکٹیکل 3:30 بجے ختم ہو گیا تھا تو وہ گیٹ پر آ گئی۔ آہستہ آہستہ سارا کالج لڑکے لڑکیوں سے خالی ہو گیا۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنا تھا، سو وہ تقریباً 5:30 بجے کے قریب لرزتی کانپتی بڑی سی چادر میں اپنے وجود کو چھپا کے دھیرے دھیرے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک آ گئی۔ شوق مئی قسمت کے اس کے روٹ کی آخری بس بھی نکل چکی تھی۔ بس اسٹاپ پر آوارہ لڑکوں کا ایک ٹولہ اس پر آوازیں کسنے لگا۔ ارد گرد کوئی موجود نہ ہونے کے باعث وہ مزید شیر ہو رہے تھے۔ گھٹیا گھٹیا گانے گا کر اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ سڑک ویران تھی، سردیوں کی تیزی سے تاریک ہوتی شام، آسمان پر سیاہ بادلوں کی چادر تنی تھی، سرد ہوائیں وجود کو چیر رہی تھیں۔ اس پر اس کا تنہا ہونا اور لفنگے لڑکوں کے گھیرے کا لمحہ بلمحہ تنگ ہوتے جانا۔ عرشیا بری طرح زرد ہوتی جا رہی تھی، جسم کے ایک ایک مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ ایک لڑکے نے انتہائی قدم کے طور پر عرشیا کی چادر جھٹکے سے گھسیٹی ہی تھی کہ تیز رفتار پجارو بالکل ان کے قریب آ کر رک گئی۔ دروازہ کھول کر نکلنے والے بندے کو دیکھ کر اس پر اس کے کڑے تیوروں نے لڑکوں کے ٹولے کو چونکا دیا۔ عرشیا تو لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے مسیحا کو سامنے دیکھ کر مطمئن سی حواس کھوتی چلی گئی۔ اس کا وجود لہرا کر زمین پر آ رہا تھا۔ بسام نے ایک نظر بے ہوش عرشیا پر ڈالی اور پھر ان لڑکوں پر ٹوٹ پڑا۔ جوڈو کے وہ داؤ پیش دکھائے کہ وہ سب دم دبا کر بھاگ نکلے۔ جس نے عرشیا کی چادر گھسیٹی تھی، بسام نے مار مار کر اس کے دانت توڑ دیے تھے۔ اس طرف سے فارغ ہو کر وہ عرشیا کی چادر زمین سے اٹھا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کو سیدھا کرتے ہوئے اس کی چادر اس کے جسم پر ڈالی تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ اس کی پیشانی سے بہتا لہو گردن تک آ رہا تھا۔ بسام نے تیزی سے اس کے کانچ سے سراپے کو بازوں میں اٹھا کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر احتیاط سے دروازہ لٹایا۔ دروازہ بند کر کے اس کی کتابیں اور بیگ اٹھا کر اگلی سیٹ پر پھینکا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے تیزی سے کار کا رخ کلینک کی جانب موڑ دیا۔ عرشیا کی ڈریسنگ کروا کر اور ڈاکٹر کی تسلی پر وہ جس وقت رضا مینشن پہنچا اس وقت تک ہلکی ہلکی بوندا بادی شروع ہو چکی تھی۔ احتیاط سے اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آیا، دھیرے سے بیڈ پر لٹا کر کمبل اوڑھا دیا، کمرے کی لائٹس آن کر کے اس کے قریب ہی بیڈ کے نزدیک کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ زرد چہرہ، بکھرے بال جو چوٹی کھل جانے سے بے پناہ سلکی ہونے کے باعث بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے، معصوم ویران چہرہ۔ بسام لاشعوری طور پر اس کو دیکھتا چلا گیا۔ صبح کا منظر اور کچھ دیر پہلے عرشیا کا مارے حیا کے اپنی چادر اترتے ہی صدمے سے بے ہوش ہو جانے والے منظر نے بسام کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ بسام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ عین وقت پر پہنچ گیا، ورنہ ورنہ سے آگے وہ کچھ سوچنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بسام، عرشیا کی نکاحت سے بھرپور آواز سن کر بسام چونک اٹھا۔ دوسرا جھٹکا اسے عرشیا کے لبوں سے اپنا نام سن کر لگا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا۔ بسام، یک بہ یک چونک کر وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ہاں عرشی، میں ہوں تمہارے پاس، آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے، آنکھیں کھولو۔ بسام اس پر جھکا دھیرے دھیرے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز عرشیا کی پیاسی سماعتوں کو سیراب کر رہی تھی۔ لرزتی ہوئی گھنیری پلکیں نم ہو گئی تھیں، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر لڑیوں کی صورت رخساروں پر بکھرنے لگے تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں کھول کر اپنے جھکے وجود کو دیکھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب بسام کو اپنی تصویر اس کی نکھری نکھری معصوم متورم نگاہوں میں تیرتی نظر آ گئی۔ نہ جانے کیسی شدت تھی جو ان دو آنکھوں سے گھنیری پلکوں کے اٹھ جانے پر مقابل کو ہار جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جذبوں کا سیلاب تھا جو امڑتا چلا آ رہا تھا، محبتوں کا جال اس کے وجود کے گرد بننے لگا تھا۔ بسام بے خود سا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا ہوا، اچانک ہی اس نے اپنے سلگتے ہوئے لب دھیرے سے جھک کر عرشیا کی پیشانی پر رکھ دیا۔ عرشیا جو اب تک خواب کسی کیفیت میں تھی، یک لخت بسام کے انتہائی اقدام پر حقیقتوں کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس کا نازک وجود پوری طرح بسام کی مضبوط گرفت میں تھا۔ بسام کے بازوؤں کے گھیرے میں خود کو پا کر وہ خوف و حجاب سے اس پر بسام کی مدہوشی اور آنکھوں سے چھلکتی وارفتگی، ایک جنونی سی چمک پر تڑپ کر خود کو اس کے گھیرے سے نکالنے کی مزاحمت کرنے لگی۔ باہر زور سے بجلی چمکی تھی، بادلوں کی گرج نے ایک لمحے کو اس کے اندر کے موسم کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، گھٹی گھٹی سی چیخیں اس کے لبوں سے نکل کر کمرے کے سکوت کو توڑنے لگیں۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ بسام کا لہجہ آنچ دینے لگا۔
عرشیہ اس کے لہجے سے، اس کے دست نگاہ کی حدتوں سے جھلسنے لگی تھی۔ اس کے اندر طوفان سے اٹھنے لگے تھے۔ بسام کی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، میں لامیا آپی نانو، اس نے عرشیہ نے خوفزدہ لہجے میں ہراساں نظروں سے بسام کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا۔ چٹاخ اس سے قبل کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا، بسام کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نم و نازک رخسار پر انگارے دہکا گیا۔ سنو، آج کے بعد تمہیں کوئی ہاتھ نہ لگا پائے، میرے بازو میں سما جانے والی کے گرد کسی اور کے بازو آگے نہ بڑھنے پائیں۔ ویسے پہلے تو جو ہوا سو ہوا، مگر آج کے بعد بسام کی انگارہ صفت الفاظ پر عرشیہ حیرت و صدمے، دکھ و بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے بسام کے خوبصورت ہونٹوں کو دیکھے گئی، جن سے لفظ نہیں زہر میں بجھے سنسناتے ہوئے تیر نکل رہے تھے، اور جو اس کی پوری ہستی کو جلا کر خاکستر کرنے کے در پہ تھے۔ نہیں نہیں نہیں، عرشیہ پوری قوت سے خود کو بسام کی گرفت سے آزاد کر کے جنونی انداز میں کہتی بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ بسام ایک جست لگا کر اس کی راہ میں آ گیا اور اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ ہٹ جائیں میرے راستے سے، میں مفت کا مال نہیں ہوں۔ میں بری طرح مزاحمت کرتی وہ کانچ کی گڑیا اس کے مضبوط بازوؤں میں جھول گئی۔ کچھ سر کی چوٹ اور کچھ اس کے لفظوں نے زخموں سے بے حال کر دیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ زمین پر گر کر ٹوٹ جاتی، بسام نے اسے آہستگی سے تھام کر دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا، اس پر کمبل ڈال کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لاؤنج میں آ کر ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ ابھی ریسیور کلیڈر پر رکھا تھا کہ سب لوگ خوشی سے کھلتے چہروں سمیت ڈھیروں مٹھائی اور پھل لیے چلے آئے۔ باہر بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مبارک ہو بسام، اس جمعے کو منگنی ہے۔ لامیا اور تمہاری اعظم نے بڑھ کر چھوٹے بھائی کو لپٹا کر مبارکباد دی۔ ابھی تک کسی کا دھیان بسام کے پریشان چہرے پر نہیں گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم خوش نہیں ہو؟ ملک علی رضا نے سب سے پہلے پوتے کی کیفیت کو نوٹ کیا۔ ایک پل کو وہ گڑبڑا گیا۔ وہ عرشی دادا جان، بسام نے اضطراری انداز میں وحشت زدہ نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو سب کے مسکراتے چہرے یکلخت تاریک ہو گئے۔ کیا ہوا میری بچی کو، کہاں ہے وہ بسام؟ دریا شاہ تو جیسے حواس کھونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اسے پھوپھو، بس ذرا۔ بسام نے دریا شاہ کو شانوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا دیا اور ساری بات ان کے گوش گزار کر دی، جس میں کچھ دیر پہلے کا حصہ حذف کر ڈالا تھا۔ بسام، تم بہت بے پرواہ ہو، شہر کے حالات کا تمہیں اندازہ ہے، پھر بھی تم نے بے پرواہی دکھا دی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ملک علی رضا ساری بات سن کے غصے میں بسام پر الٹ پڑے۔ سبھی کے تیور خطرناک تھے، سو بسام نے خاموشی سے ڈانٹ سننے میں ہی عافیت سمجھی۔ بس کرے بابا جان۔ بسام بیٹا، عرشی کہاں ہے؟ دریا شاہ نے ملک علی رضا کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بات بدلی۔ اپنے کمرے میں ہے پھوپھو جان، ابھی ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے میں نے، وہ آنے والا ہی ہوگا، بسام نے دھیرے سے جواب دیا۔ اسی پل ڈاکٹر بلال لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بسام انہیں لیے سب کے ساتھ عرشیہ کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر بلال نے عرشیہ کا چیک اپ کیا۔ کوئی گہری صدمہ پہنچا ہے، ذہنی دباؤ سے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، صبح تک ہوش میں آ جائیں گی، مگر پھر ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، آئندہ ایسی کیفیت نہ ہو ورنہ برین ہیمریج یا نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دوائیاں دیں، باقاعدگی سے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کے لفظوں پر سب سن سے رہ گئے۔ بسام نے عجیب سی نظروں سے عرشیہ کے زرتر چہرے کو دیکھا، جس پر خزاروت نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر ہدایات دے کر چلا گیا۔ سب کی توپوں کا رخ ایک مرتبہ پھر بسام کی جانب مڑ گیا۔ بسام کچھ کہے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بابا جان، بچے کی پہلی خوشی ہے اور آپ نے سب نے اس خوشی کو رون ڈالا۔ وہ بڑا حساس بچہ ہے، دیکھا نہیں اپنے کیے پر پشیمان ہے، اور پھر غلطی بھی تو انسانوں سے ہوتی ہے نا۔ اب اسے معاف کر دیں اور اسے منا لیں۔ امی جان، عرشی اب ٹھیک ہے، بڑی ڈرپوک ہے، بزدل لڑکی ہے، ذرا سی بات پر حواس کھونے لگتی ہے، آپ جانتے تو ہیں اس کی عادت کو، پھر بھی بیچارے بچے کو ڈانٹ کر رکھ دیا۔ دریا شاہ بیٹی کی حالت کو پس پش ڈال کر سب کو بسام کو منانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ دہلیز پہ کھڑا بسام ان کے جملوں پر احساس ندامت سے پستی کے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر عرشی سے اپنے رویے پر پشیمانی اور احساس و ندامت محسوس کر کے وہ مزید وہاں رکنے کی تاب نہ رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ فون کی بیل پر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب لامیا تھی، جو اسے منگنی طے ہو جانے پر مبارکباد دے رہی تھی۔ بسام لامیا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوا تو اپنے ارد گرد کا احساس بھی نہ رہا۔ عرشیہ کی آواز ذرا جاگی تو طوفانی رات کا ایک ایک لمحہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ اذیت کے شدید احساس سے اس نے سختی سے سلگتی آنکھیں میچ لیں۔ اندر سے الاؤ دہکنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر بسام کے وقار کا لبادہ اتارتی، دریا شاہ کی آواز اور جملوں نے اسے اندر تک سرد کر دیا۔ امی جان، بابا جان، عرشی بسام کی بیوی ہے۔ عرشیہ کی سماعتوں کے قریب دھماکہ سا ہوا تھا۔ مگر بابا جان، بسام کی لامیا میں بڑھتی دلچسپی کی بدولت میں یہ قربانی دینے پر راضی ہو گئی ہوں کہ وہ لامیا سے شادی کرے۔
مگر میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میری کانچ سی گڑیا کے شفاف دامن پر طلاق جیسا داغ لگ جائے اور وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ نہیں بابا جان اور امی جان، آپ سب کو سمجھا دے کہ وہ عرشی اور بسام اور لامیا کو اس رشتے سے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ میں عرشی کو دکھی نہیں دے سکتی اور نہ ہی بسام کو پشیمان اور لامیا کو اس کسک کے ساتھ کہ وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ میں عرشی کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ بسام کی منقوہ ہے۔ بس اتنا کہہ دوں گی کہ بچپن میں اس کا نکاح میں نے باس کے دوست کے بیٹی سے کر دیا تھا اور وہ لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ہمارے پاس، سو وہ بھی مشرقی لڑکیوں کی طرح تقدیر کے فیصلے پر سر جھکا دے گی۔ مگر بابا جان، آپ سب کو سمجھا دیں وہ طلاق جیسی مکروہ چیز کا نام بھی نہ لیں میری عرشی کے لیے، پلیز امی جان پلیز۔ دریہ شاہ ملک علی رضا اور نوریہ بیگم کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کر ٹوٹ کر رو پڑیں۔ اس وقت کمرے میں صرف وہ ہی تھے۔ عرشیہ سن سی اپنی عظیم ماں کے فیصلے کو سن رہی تھی، جس نے اپنی بیٹی کے سہاگ کو اپنے ہاتھوں کسی اور کو سونپ دیا تھا۔ عرشیہ کے اندر پرت در پرت برف سی جمتی گئی۔ ٹھیک ہے دریہ، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، مگر یاد رکھنا بیٹا، عرشی تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی اجڑی زندگی کبھی آباد نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر بسام کو الزام دینا اور عرشی کی جانب پلٹنے پر مجبور کرنا بھی ناممکن ہوگا۔ ملک علی رضا کی آواز، ان کے لہجے کی لرزش اور دکھ عرشیہ کو نئے سرے سے پگھلانے لگا۔ اندر کی دنیا زلزلوں کی زد میں تھی۔ بسام میرا ہے اور میں اس کی ہوں، یہ احساس ہی کافی ہے میرے لیے۔ یہ زیادہ راہ ہی بہت ہے میرے نام کے ساتھ اس کے نام کا سائبان تنا ہے۔ عرشیہ سن ہوتے دماغ سمیت سوچتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نامہربان ماحول میں خود کو پا کر عرشیہ چند لمحوں تک ساکت نگاہوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ عرشیہ گڑیا چندہ سماعتوں میں اترتی مانوس آوازیں اسے حقیقتوں کے خارزاروں میں گھسیٹ لائیں۔ اس نے خاموش نظروں سے اپنے چاروں جانب کھڑے پریشان چہروں کو دیکھا، جو اس کی آنکھیں کھولنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں مصروف تھے۔ شکر ہے خدایا بچی کو ہوش آ گیا، پورے 3 دن بعد آنکھ کھولی ہے اس نے۔ جاؤ ناصر حاضر، اس کا صدقہ دو فوراً۔ ملک علی رضا نے دونوں بیٹوں کو مخاطب کیا۔ ان کے حکم پر دونوں محبت سے عرشیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ عرشیہ 3 دن تک بے ہوش رہنے کا سن کر ایک دم گھبرا گئی۔ امی دھیرے سے پپڑی زدہ لب واہ ہوئے۔ ہاں میری جان، میں پاس ہوں تمہارے۔ دریہ شاہ نے اس کا زرد ہاتھ تھام کر پیشانی پہ بوسہ دیا تو 2 ستارے ٹوٹ کر اس کے بالوں میں دمکنے لگے۔ لامیا بسام ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ پوچھنا چاہا۔ ہاں بیٹا، دونوں کی منگنی اگلے جمعے کو ہوگی۔ بھلا تمہارے بغیر اتنا اہم فنکشن ارینج کر سکتے تھے؟ ہادیہ بیگم نے نظریں چڑھاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں گویا اس کا مفہوم سمجھ کر جواب دیا۔ سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ دریہ شاہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بحال ہوئی جا رہی تھی۔ عرشیہ نے ایک نظر میں سب کے چہروں سے چھلکتے اضطراب و پشیمانی کو بھانپ لیا، اور اس کے اندر کا کرب اس سے پہلے کہ پانی بن کر آنکھوں سے چھلکتا اور اس راز کو تشت ازبام کر دیتا جو ان سب کا جو اس کے اپنے تھے، بھرم توڑ دیتا۔ دھیرے سے پلکیں موند لیں۔ پلیز زیادہ رش نہ لگائیں کمرے میں، ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے، آکسیجن کی کمی نقصان دہ ہے ان کے لیے۔ ڈاکٹر بلال نے کمرے میں داخل ہوتے گویا اس کا بھرم قائم رکھنے کا سامان کر دیا تو سبھی باری باری اسے پیار کرتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے۔ عرشیہ صحت یاب ہو کر گھر آ گئی تھی۔ جسمانی طور پر ڈاکٹر نے اس کو فٹ قرار دے دیا تھا، مگر یہ تو وہی جانتی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں جسے تلاش کرتی رہی، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو رہا تھا۔ اس کے پندار کو اس ایک لمحے، قیامت کے لمحے میں ریزہ ریزہ کر کے کتنی آسانی سے وہ اپنی زندگی میں شامل ہونے والی ہستی کے استقبال کی تیاریاں کر رہا تھا، جس کو اپنے کیے پر ذرا بھی برابر بھی شرمندگی نہیں تھی، جو اس کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس پر تمام تر استحقاق رکھنے کے باوجود بے خبر و انجان تھا۔ سبھی عرشیہ کی خاموشی، اس کی مضمحل کیفیت کو بیماری کا اثر سمجھ کر اس کو بہلانے میں مصروف تھے، اپنی طرف سے اس کے ساتھ ہونے والے عظیم نقصان کی حتی الامکان تلافی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بے حس شخص جو اس کو اس دوراہے پر لے آیا تھا جہاں زندگی و موت کی درمیانی وادیوں میں اسے تا عمر آب لپا تھکن سے چور ہونے کے باوجود بھٹکنے کو تنہا چھوڑا جا رہا تھا، آگہی پا لینے کے باوجود اسے بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ بھی اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس روز بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، سب لڑکیاں اپنے لباس منتخب کر کے جیولری، میک اپ، جوتوں کے جھنجھٹ میں پڑی تھی، جبکہ عرشیہ نہ جانے کس سوچ میں گم اپنے لبوں پر شہادت کی انگلی کو مسلسل پھیر رہی تھی۔ ایک جانا پہچانا سا احساس اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ دروازے پر جم گئی، جہاں بسام لامیا کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہروں سمیت ڈھیروں شاہ پر سنبھالے داخل ہوا تھا۔ دونوں کے کھلکھلاتے چہروں کو دیکھ کر اس کے اندر کا موسم طغیانیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ جلدی میں اپنی پلکوں کی چھالریں گرا لیں کہ کوئی اس کی نظروں کو پڑھ نہ لے۔
लामिया खिलखिलाहटों के दरमियान सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी कि बसाम अर्शिया की तवक्को के बरअक्स उसके करीब चला आया और उसके मुकाबिल सोफे पर धंस कर बैठते हुए उसके नाजुक हाथ पर अपने भारी मजबूत हाथी गिरफ्त मजबूत करते हुए इत्मीनान से उसका सुकून गारिद करके उसकी फ़रार की राहें मसदूद करते हुए उसके तेज़ी से रंग बदलते चेहरे को देखने लगा। छोड़े मेरा हाथ, अर्शिया रोहान से लहजे में बोल उठी। उसकी उठती गिरती पलकें उसके इज़्तिराब की गमास थीं, उसके अंदर के इज़्तिराब की गमास थी। क्यों छोड़ दूँ? याद नहीं मैंने तुमसे कुछ कहा था उस रोज़? क्या सोचा है तुमने मेरी हिदायत के मुतालिक? बसाम के लहजे में आँच थी। अर्शिया ने एक पल को घायल नज़रों से उसे देखा, जिसका चेहरा, जिसकी आंखें उसकी अनदेखी आग में सुलगती हुई दिखाई दे रही थी। अर्शिया ने अगले लम्हे पलकें झुका ली, अपने दिल से उमड़ती दर्द की टीसों को दबाते हुए इज़्तिरारी अंदाज में अपने आप में मगन, बातों और तबसरों में मसरूफ़ अपने कज़न्स को देखा। बुजुर्ग तो अपने अजीज़ों दोस्तों को कल मुनक्किद होने वाली मंगनी के फंक्शन की दावतें देने गए हुए थे। हाँ बोलो, कुछ सोचा तुमने मेरी बातों के मुतालिक? बसाम ने अपना सवाल दोहराया, लहजा सुलगता हुआ सा था। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों मेरे दामन को दागदार करने के दर पे हैं? मेरी इज्जत व वक़ार के लिबादे को तार तार कर देना चाहते हैं? क्या छीना है मैंने आपसे? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं आप? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भर्रा गई आंखों से निकलकर दो शफाफ मोती रुखसारों को तर कर गए कि आंसुओं को बहने का रास्ता मिल गया। उठो और अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ, मैं वहीं आकर अपने सवाल का जवाब लूँगा तुमसे। बसाम ने झटके से उसका हाथ छोड़ा जो सोफे के साथ पड़ी कुर्सी से टकरा गया। मुश्किल अपनी चीख को दबाकर वो मौका गनीमत जानकर तेज़ी से उठकर अपने कमरे की जानिब भागी। वो तो शुक्र था कि कोई उनकी जानिब मतवज्जा नहीं था, वरना शायद उसके सब्र का पैमाना लबरेज ही हो जाता। काश बसाम आपने मुझे अपनी बीवी समझकर, अपनी जान कर, अपनी ज़िंदगी मुझसे मेरी हर सांस मोहब्बतों की बस खरीद देते तो मैं सब कुछ आप पर वार देती। मगर इस सूरत हाल में जबकि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे, मेरे वजूद, मेरे जज्बात से खेलना है, तो मैं आपको इसकी इजाज़त मर कर भी नहीं दूँगी। मैं तो ये घर छोड़ कर भी नहीं जा सकती कि यहाँ मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ। अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करके अर्शिया अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करके अर्शिया अपने बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोती चली गई। बसाम, ये अर्शी किधर गई? अहमद ने अचानक पूछ लिया। एक पल को तो बसाम गड़बड़ा गया, मगर अगले लम्हे अपने मखसूस अंदाज में कंधे उचकाकर बेनियाज बनने की कोशिश की। वो अपने कमरे में चली गई है, कह रही थी कि तबीयत ख़राब हो रही है। बसाम ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। तो तुमने बताया क्यों नहीं? इंतहाई फजूल इंसान हो तुम बसाम। पहले ही तुम्हारी बेपरवाही और बेनियाजी ने उसे इस हाल तक पहुंचाया है, जाने कब एहसास होगा तुम्हें? एहतशाम ने गुस्से से उसे घूरकर, सभी की खशमगी निगाहें उसे घूर रही थी। लामिया हैरान सी बैठी रह गई। मैंने क्या किया है आखिर जो आप मुझे डांट रहे हैं? शामी भाई, बसाम के अंदर गुस्से और नफरत के उबाल उठने लगे। लाशौरी तौर पर सभी अंदर से एहसास जुर्म का शिकार थे। शट अप बसाम, पूछते हो क्या किया है तुमने? ये सब किया धरा ही तुम्हारा है। आओ नीरज सबा, चल कर देखिए अर्शी को, न जाने कितनी तबीयत ख़राब हो इस्लामिया की हो उसकी। लामिया, तुम भी आओ। निदा अपने शौहर के साथ भाई के लहजे की बदतमीज़ी महसूस करते ही उसको डपट दिया और उससे घूरती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। माई फुट, मर जाए मेरी तरफ से मनहूस अर्शी। बसाम सब की अर्शिया से मुतालिक जज्बाती हिमायतों पर सुलग कर गोया हुआ उसका इतना कहना गज़ब हो गया। हज़म का हाथ उठा, चिट्टा आँख से उसके चेहरे पर नक्शो निगार बना गया, उसके चेहरे पर निशान सबत करता चला गया। मारे हैरत सदमे के बसाम साकित निगाहों से अपने दम धीमे मिजाज के भाई को देखे गया, जिसने कभी उसे फूल भी ना मारा था, बड़ी से बड़ी गलती पर डांटा तक न था। सभी के लिए एज़म का ये कदम इंतहाई गैर मतवक्का था। बसाम बिना कुछ कहे पलट कर लाउंज से निकलता चला गया। कार स्टार्ट होने और टायर चिरचिराने की आवाज़ पर सभी हवासों में लौट आए। बसाम, लामिया ने तेज़ी से बाहर की जाने बढ़ना चाहा, मगर नीरा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो जा चुका है लामिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा। अहमद घर छोड़ आएंगे तुम्हें। आराम से घर जाना, मैं फ़ोन करके उसके आने की खबर पहुंचा दूंगी। कल तुम दोनों की मंगनी है और इतने अहम मौके पर कैसे हो सकता है कि वो ना आए? वो ज़रूर आएगा। नीरा ने उसकी परेशानी को भांपते हुए इसे समझाया। लहजे को शौक बनाने की कोशिश करने लगी, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। एज़म भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लामिया ने तासुब से एज़म को देखा। ये तुम्हारा मसला नहीं है लामिया, मैंने जो किया ठीक किया। अभी तुम्हें इतना हक नहीं मिला कि तुम हमारे मामलों में दखल दो। अहमद, इसे घर छोड़ाओ। एज़म ने खिलाफ तवक्को इतने दरश लहजे में जवाब देकर हुक्म सादिर किया
کہ لامعہ ساکت رہ گئی۔ احساس ذلت نے اس کے اندر انگارے بھر دیے۔ چلو، لامعہ، احمد نے مزید وہاں رکنے کو حماقت سمجھتے ہوئے کہا تو لامعہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ احتشام، نیرا، ندا نے عرشیہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو وہ بری طرح کانپ کر خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دل سینے کی چار دیواری سے ٹکرانے لگا۔ عرشی، دروازہ کھولو! ندا کی آواز پر عرشیہ کو کچھ حوصلہ ہوا، اس سے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا عرشی جان؟ نیرا نے محبت سے بڑھ کر اس کے متورم چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ احتشام اور ندا بھی پریشان کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں آپ ہی، بس ذرا چکر آنے لگے تھے۔ عرشیہ نے ان کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ کہاں آسانی سے ماننے والوں میں سے تھے۔ مگر یہ آنکھیں تو روئی روئی لگ رہی ہیں۔ احتشام نے گویا اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔ آپ کو تو معلوم ہے بھیا، میں ذرا سی بات پر رونے بیٹھ جاتی ہوں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ اچھا بتائیں، لامعہ آپی کہاں ہے؟ عرشیہ نے مصنوعی مسکان لبوں پر سجا کر بات بدلی۔ لامعہ تو احمد کے ساتھ گھر چلی گئی ہے اور بسام رات کو دیر سے گھر آنے کا کہہ گیا ہے۔ ندا نے گویا عرشیہ کے دل کی بات جان کر جواب دیا۔ بسام کے جانے کا سن کر اس کے اندر سکون کی لہریں اٹھنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں اس کے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ بزرگوں کی آمد پر محفل برخاست ہو گئی۔ بسام رات کے کھانے پر بھی نہیں آیا تھا۔ بزرگوں کو تو انہوں نے بہلا لیا تھا، مگر خود سب پریشان سے تھے۔ عرشیہ اپنے کمرے میں آ کر لباس تبدیل کر کے حسب عادت غسل کرنے کے بعد دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئی۔ سب اپنے کمروں میں جاگ رہے تھے۔ بسام کی کار پورچ میں رکنے کی آواز پر سبھی مطمئن ہو گئے، مگر کسی نے باہر نکل کر بسام سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ندا لامعہ کو فون کرنے لگی تاکہ بسام کی آمد کی اطلاع دے۔ بسام کو سب سے زیادہ دکھ بھائی کے تھپڑ کا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح عرشیہ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اپنے کمرے میں مسلسل ٹہلتے ہوئے وہ سوچے چلا گیا۔ واش روم میں گھس کر کتنی ہی دیر ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا رہا، مگر اندر کی تپش شدید سردی اور ٹھنڈے پانی سے بھی نہیں بجھ رہی تھی۔ غسل کر کے تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تو پہلی مرتبہ بھوک کا احساس ہوا۔ چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ دوپہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ اپنی مدد آپ کے ارادے کے تحت وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا، مگر راستے میں ہی عرشیہ کے کمرے کے دروازے کے باہر رک گئے۔ کتنی ہی دیر وہ لب بھینچے دروازے کو گھورتا رہا، پھر جانے کیا سوچ کر دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ حالانکہ عرشیہ کو لاک لگا کر سونے کی عادت تھی، مگر رات کو وہ جانے کیسے لاک لگانا بھول گئی تھی۔ بسام نے اندر آ کر دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ کمرے میں زیرو پاور کے بلب کی دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بسام کچھ دیر دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ کمرے کے ماحول سے مانوس ہوتے ہی وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتا عرشیہ کے بیڈ کے قریب آ گیا۔ عرشیہ دنیا مافیا سے بے خبر کمبل میں لپٹی سو رہی تھی۔ بسام نے بڑھ کر اس کے وجود پر سے کمبل گھسیٹ لیا اور اگلے ہی لمحے اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ بلیک نائٹی میں اس کا دودھیا گلابی وجود سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ لگ رہا تھا۔ خوبصورت دل فریب چہرے پر سوتے ہوئے بھی ایک کرب سا بکھرا ہوا تھا۔ معصومیت نے اس کے نقوش کو ایک سوز سا عطا کر دیا تھا۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کے جسم پر، اس کے تکیے اس کے بستر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس سمے وہ بسام کو واقعی کانچ کی گڑیا سی خوبصورت گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ اس گڑیا کو توڑ پھوڑ دے، مگر اگلے لمحے اس کے اندر کہیں آواز ابھری، نہیں، اس گڑیا کو یوں ہی سونے دو۔ اس کی شفاف دامن کو داغدار نہ کرو، اس کی معصومیت کا قتل مت کرو۔ اس آواز کی باز گشت اسے بارہا سنائی دی۔ جانے کس جذبے کے تحت اس نے دوبارہ کمبل اس کے جسم پہ ڈال دیا، جھک کر اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے اور بنا آہٹ کیے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عرشیہ جو دوائیوں کے زیر اثر بالکل مدہوش تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کیسی قیامت آ کر بنا کسی تباہی کے گزر گئی تھی۔ فقط اس کی پیشانی پر چند ستارے لٹا کر خلاف توقع بسام نے خود ہی سب سے معافی طلب کر لی۔ سبھی اس کے بدلے رویے پر اسے دیکھے گئے۔ اعظم نے بڑھ کر بسام کو گلے لگا کر ڈھیروں پیار کر ڈالا۔ آئندہ اسے مر جانے کی بد دعا مت دینا بسام، وہ ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ ہم سب کی سانسوں کی ڈور اس کی سانسوں سے بندھی ہے۔ اعظم نے بسام کو سمجھایا۔ جی بھیا، میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ بسام کے لہجے میں واقعی پشیمانیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، چلو بھائی دولہے میاں کو تیار کرو۔ احتشام نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنا چاہا۔ اس کے انداز پر سبھی ہنس پڑے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس سمے صرف وہی سب بیٹھے تھے۔ بزرگ تو صبح جلدی ناشتہ کرنے کے عادی تھے، نماز کے پابند تو یہ سب تھے، مگر ناشتہ دیر سے کرتے۔ عرشیہ کو آتے دیکھ کر سب کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ ارے یہ کیا، آپ سب خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے دیکھ کر کیا میرے چہرے پر لطائف کی کتابوں کی طرح لکھا ہے، ہنسنا منع ہے؟ عرشیہ ساری باتیں سن چکی تھی، سو اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی تو سبھی اس کے انداز اور جملے پر بسام سمیت کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ گڈ، آپ سب ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ عرشیہ کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ سبھی کے چہرے ایک لمحے کو بجھ گئے۔ اگلے لمحے وہ دوبارہ سے مسکراتے ہوئے عرشیہ کے سامنے ناشتہ پیش کر رہے تھے۔
नाश्ते के बाद हल्की फुल्की बात और छोटी छोटी शरारतें करते हुए वक्त गुजरने का पता ही ना चला। भाई अर्शी, तुम्हें पार्लर जाना है या नहीं? हम तीनों तो आज पार्लर से ही तैयार होंगे। दोपहर के खाने के बाद निदा, सबा और नीरा उठ गईं और अर्शिया को भी साथ चलने की ऑफर की। आप जाएं आप ही, मैं घर से ही तैयार होकर होटल पहुंच जाऊंगी। सब बुजुर्ग तो आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी उन्हीं के साथ। अर्शिया ने अपनी असली नम धीमे लहजे में माजरत की। बुजुर्ग क्या लूला फरमाने अपने कमरों में चले गए थे। ओके, एज यू विश। वैसे भी तो मामूली है, मैं क़यामत ढाकी हूँ। ज़रा सा बंद समझ जाओ तो जाने कित्तों के दिल। निदा की बात मुकम्मल होने से पहले ही अर्शिया खड़ी होगी। प्लीज़ आप ही, मुझे किसी के दिल पे हुकूमत नहीं करनी। अर्शिया का सुलगता लहजा टूटा हुआ था, आंखों में यकबयक आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, जिसे पलकें झपक झपक कर अंदर उतारने की कोशिश में वो सुर्ख हो गई थी। ये लड़की हम सब के दिलों पर हुकूमत करने के बावजूद कहती हो कि मुझे किसी के दिल पे हुकूमत नहीं करनी। अहमद ने बात को चुटकियों में उड़ाना चाहा। बसाम ने स्पार्ट निगाहों से अर्शिया के चेहरे पर फैलते करब को देखा। अहमद की बात पर अर्शिया के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट की किरण फूटी थी। बसाम उसके रुखसारों पर पड़ते भंवर को देखते गया। लबों का दिल नशीन फैलाओ, आंखों को भला लग रहा था। गुड गर्ल, चलो तुम तीनों पार्लर छोड़ाऊं। अहमद एहतशाम, तुम दोनों तैयार होकर होटल पहुंचो और इंतजाम चेक कर लो। बस हम तुम भी तैयार होकर होटल पहुंच जाओ। इस्तकबालिए पर दूल्हे मियाँ का होना लाजमी है। एज़म ने बारी बारी सबको मुखातिब किया। रमना, निदा और सबा अर्शिया को प्यार करती हुई बाहर निकल गई। एहतशाम और अहमद भी कुछ जल्दी में अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। अर्शी, तुम भी तैयार होकर बसाम के साथ होटल पहुंच जाना। एज़म ने जाते जाते हुक्म सादिर किया। अर्शिया के तो होश उड़ गए। इससे पहले कि वो इनकार करती, एज़म जा चुका था। खौफ और बेबसी से अर्शिया की आंखें आंसू से लिबरेज हो गई। पलकों की इस तरह जंबश, गुलाबी रुखसारों पर फैलती जर्दी, उनाबी लबों की थरथराहट और बदन पर तारी होती कपकपाहट को बसाम ने गौर से देखा। उसकी कैफियत वो बखूबी जानता था। अर्शी, बसाम धीरे धीरे चलता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। अर्शिया ने फरार होने के लिए इस तरह भी अंदाज में इधर उधर नजरें दौड़ाईं जो नामुराद लौट आईं। अर्शी, बसाम ने दोबारा पुकारा। जी। अर्शिया ने डरते डरते एक लम्हे को पलके उठाकर मुकाबिल खड़े बंदे को देखा, जिसे इसने चाहा पूजा की हद तक और पाकर खो देने के मरहले से वो अब गुजर रही थी। वो जिस रूप में और जिस तरह उसे अपनी अना का निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा था, वो अर्शिया की रूह तक को घायल कर गया था। बसाम का ये दरिंदा सिफाक रूप उसके सपनों को रेजा रेजा कर देने को काफ़ी था। मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो अर्शी? बसाम के अजीब से लहजे में किए गए गैर मुतवक्का सवाल पर अर्शिया को अपनी पूरी हस्ती डोलती हुई महसूस हो रही थी, मगर वो खुद पर पहरे बिठाने का हद खुद से कर चुकी थी, जितनी सबसे करती हूँ। अर्शिया फौरन खुद पर काबू पाकर मासूमियत से अपनी भीगी भीगी पलकें पटपटाती हुई जवाब देने लगी। अच्छा। बसाम के लबों पर बड़ी तहय्युर आमेज़ सी बेयकीन सी आवाज़ निकली थी जो अर्शिया को मुतहय्यर कर दी। मैं जाऊँ? बसाम की नज़रों की तपिश उसको झुलसाने लगी, सो वो फिर से नर्वस होने लगी। अगर मैं ना जाने दूँ तो? बसाम की आंखें जाने की सोच के तहत चमकने लगी थी। लहजे में न जाने क्या बात थी कि अर्शिया पूरी जान से कांप गई। वो बुत बनी मासूमियत से अपनी मासूम मतवरम निगाहों से बसाम को देखेगी। उसकी सुनहरी आंखों में इतनी बेबसी, इतना दर्द, बेयकीनी और जाने कौन कौन से एहसासात सिमट आए थे। टूटे ख्वाबों की किरचियाँ आंखों की सुर्खी में समो कर अंदर उठते तूफानों को आंसू बनाकर रुखसारों पर फैलाने लगी थी। बसाम कितनी ही देर तक उसे पलके झपकाए बगैर देखता रहा। पी के बहकना मुमकिन है, मैं देख के बहका जाता हूँ। उस हूर की आंखें क्या कहिए पैमाने छलकते रहते हैं। आई एम सॉरी अर्शी, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बसाम ने धीरे से उसके नाजुक मोमी हाथों को मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेकर पेशेमानी से उसे कर्ब और ज़ियत की दलदल में मजीद धंसने से पहले इत्मीनान और सुकून के फ़िज़ा में सांस लेने की नवीद सुना दी। कितनी ही देर तक वो बेयकीनी से बसाम की दीवाना कर देने वाली आंखों से झांकती सच्चाइयों की तहरीरें पढ़ती रही और फिर बेख्तियार ही उसके हाथों पर सर झुकाकर शफाफ मोती लुटाने लगी। अर्शी, मत रो, मुझे दुख होता है। मैं जानता हूँ मेरे गुज़श्ता रवैयों ने तुम्हें हर्ट किया है। बसाम उसके रोने पर मजीद पशेमान हो गया। उसके लहजे में एहसास निदामत से शिकस्तगी सी उतर आई तो अर्शिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। रात के तकरीब का अख्ताम हुआ तो वो सब थके हारे घर लौट आए। अर्शिया लिबास तब्दील करके बेड पर कंबल ओढ़ के लेटी तो आंसुओं पर बांधे हुए गए तमाम बंद टूट गए। तकियों में मुंह छुपाकर वो फूट फूट कर रोती चली गई। बरसों की खामोशी उसके चेहरे पर आवेज़ा थी। बरसों की खामोशी उसके चेहरे पे आवेज़ा थी। बोल रहे थे सदियों के सन्नाटे उसके काजल में।
زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ پہلے لامیا کزن کی حیثیت سے ہفتے میں 2-4 مرتبہ رضا مینشن آتی تھی، مگر اب بسام کی منگیتر کی حیثیت ہر روز وقت بے وقت موجود ہوتی۔ عرشیہ نے سب کے رویوں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہوئے خود کو سب سے الگ کر لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے BSc فائنل کے پیپرز ہونے والے تھے۔ کتابوں کی دنیا میں پناہ لے کر وہ اپنے ارد گرد بے نیاز ہو گئی تھی۔ ڈیٹ شیٹ آئی تو وہ جو ذرا دیر کو سب سے بات کر لیتی تھی وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ تمام پیپرز اس کی توقع سے بڑھ کر اچھے ہوئے تھے۔ پریکٹیکل کے بعد اس کے سر کا بوجھ اتر گیا۔ آخری پریکٹیکل دے کر وہ تھکے تھکے انداز میں گھر لوٹی تو دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ بسام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ زخمی ہے۔ شام کے وقت جب سب لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، احتشام جو فون کی بیل پر اندر گیا تھا بری طرح بوکھلایا ہوا باہر آیا اور سب کو روح فرسا خبر سنائی کہ سب کے ہاتھوں سے پیالیاں چھوٹ کر گھاس پر ڈھیر ہو گئیں۔ اگلے لمحے سب گاڑیوں میں بیٹھ کر ہسپتال جا رہے تھے۔ کاروں کا ایک کارواں روانہ ہو گیا تھا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ عرشیہ جو ابھی ابھی لاؤنج سے باہر آ رہی تھی، اس خبر نے اسے بری طرح سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ سکتے کی کیفیت میں کتنی ہی دیر وہیں کھڑی رہی۔ فون کی بیل بجی تو وہ حواسوں میں لوٹ کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، جی کون؟ دوسری جانب سے لامیا کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی جو بسام کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ لامیا آپی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سول ہسپتال میں ہے، عرشیہ بتاتے بتاتے ضبط کے تمام بندھن توڑ بیٹھی۔ مزید کچھ کہے بغیر ریسیور کلیڈر پر پٹک کر دیوانہ وار بھاگتی ہوئی بسام کے کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سیدھی سائڈ پر ٹیبل پر رکھی بسام کی کھلکھلاتی تصویر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ وہیں کارپٹ پر بیٹھ کر بیڈ کے قریب ڈھہ گئی۔ کتنی ہی دیر تک اس کی تصویر کو لبریز آنکھوں سے تکتی رہی۔ پھر جب دھند بڑھنے لگی تو اس نے تصویر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر سینے میں بھینچ لیا اور بری طرح بلکتی ہوئی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ بسام، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا بسام، کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی زندگی دے کر آپ کو بچا لوں گی، آپ کے نام کا سائبان میرے سر پر تنا رہے، یہی چاہتی ہوں میں، اور تو کچھ بھی نہیں مانگ رہی میں آپ سے، آپ کی زندگی کے سوا میں تو خاموشی سے چاہتی جا رہی ہوں آپ کو بچپن سے اب تک آپ کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوں۔ مجھے اسی احساس کے ساتھ زندہ رہنے دیں کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہے، پلیز بسام۔ عرشیہ بلک بلک کر روتی ہوئی بسام کی تصویر سے التجائیں کر رہی تھی، جیسے وہاں مجسم بسام موجود ہو۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ اعظم اور احتشام جو اسے سب کے ساتھ نہ پا کر اسپتال سے واپس آئے تھے، اسے اس انکشاف پر کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، بسام کو چاہتی ہے اور سب کچھ جان کر بھی جس حوصلے کا مظاہرہ کرتی آ رہی ہے، حیرانی سے بت بن گئے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ بسام کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ دونوں نے خود پر قابو پا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ عرشی، اعظم نے آگے بڑھ کر بلکتی ہوئی عرشیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پلٹی، بری طرح گھبرا کر کھڑی ہوئی تو بسام کی تصویر کو غیر ارادی طور پر دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ وحشت زدہ شدت و گریہ سے سرخ آنکھیں اعظم اور احتشام پر جم گئی تھیں۔ گلابی رنگت میں زردیاں گھل گئی تھیں۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ دونوں دکھ سے اسے دیکھے گئے۔ گڑیا، احتشام اس کی کیفیت سمجھتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ عرشیہ نے تیزی سے پلٹ کر تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں معلوم، عرشیہ نئے سرے سے بکھرتی چلی گئی۔ عرشی، اعظم نے بڑھ کر اس چھوٹی سی کانچ کی گڑیا کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ مت رو گڑیا، مت رو، اعظم اسے دلاسے دے کر خاموش کروا رہا تھا تو احتشام جلدی سے پانی لے آیا۔ اس کے ذرا سے سنبھلنے پر اسے بیڈ پر بٹھا کر اعظم اس کے قریب بیٹھ کر اسے پانی پلانے لگا تھا، جبکہ احتشام وہیں کارپیٹ پر دو زانو بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر تسلی آمیز انداز میں تھپتھپانے لگا۔ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے نا؟ میں سب کچھ جانتی ہوں بھیا، عرشیہ خوف زدہ سی اپنا بھرم کھل جانے اور اپنی بے خود کیفیت پر بری طرح سٹپٹا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ دونوں نفوس کے لبوں پر ایک پل کو مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ نہیں بتائیں گے مگر تمہاری حالت سارے راز خود فاش کر دے گی، خود کو سنبھالو، چندہ پہلے ہی اتنے حوصلے کا مظاہرہ کر چکی ہو تو اب کچھ اور حوصلہ کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بسام کو، وہ ٹھیک ہو کے جلد آ جائے گا اور پھر ہماری عرشی دلہن بن کر۔ اعظم کہتے کہتے خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں لب اس طرح بھینچ رکھے تھے جیسے بول کر پچھتا رہا ہو۔ سر جھک گیا۔ احتشام کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی۔ عرشیہ افسردگی سے مسکرا دی۔ بھیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مجھے ان کی رفاقت کی خواہش نہیں، میں ان کے نام کے سہارے زندگی بتا دوں گی، اپنا حق کبھی نہیں مانگوں گی، نہ ہی کسی کو خبر ہونے دوں گی کہ میں سب جانتی ہوں۔ میرے مر جانے کے بعد بھی آپ انہیں سچ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی پچھتاوا ان کی زندگی کا روگ بن جائے۔
آپ مجھے اسپتال لے چلیں بھیا، عرشیہ مرتانت سے کہتی ہوئی بات بدل گئی تو دونوں اس کے حوصلے اس کے ضبط کے قائل ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسپتال کے کوریڈور میں انہیں احمد پریشان سا مل گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اعظم نے فوراً بے قراری سے پوچھا۔ عرشیہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ بسام کا بہت خون ضائع ہو گیا ہے اور اس کے گروپ کا خون نہیں مل رہا ہے اعظم بھائی۔ احمد کا لہجہ تھک کر ٹوٹ سا گیا۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا اور اس کا گروپ ضرور مل جائے گا۔ اعظم تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر نے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری بھیج دیا۔ لیبارٹری رپورٹ دیکھ کر اعظم کو شوق لگا تھا کہ بسام کا اور اس کا گروپ مختلف تھا۔ احمد اور احتشام کا بلڈ گروپ بھی مختلف تھا۔ میرا خون چیک کر لیں ڈاکٹر، عرشیہ دھیرے سے سب کی بے بسی کو محسوس کر کے بڑی تھی۔ تم پہلے ہی کمزور ہو عرشی، احمد نے روکنا چاہا۔ مر نہیں جاؤں گی بھائی، عرشیہ دھیرے سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ عرشیہ کا بلڈ گروپ بسام سے مل گیا تھا۔ عرشیہ نے زبردستی 2 بوتلیں خون بسام کو دیا تو احتشام اور اعظم بے بسی اور عقیدت کے ملے جلے تاثرات سمیت اسے دیکھے گئے۔ احمد اس کی ضد سے خائف ہو کر آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گیا جہاں سب دعاؤں میں مصروف تھے۔ عرشیہ کی رنگت میں مزید زردیاں گھل گئی تھیں، کمزوری کے باعث اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اعظم احتشام کے چہروں پر تفکر کے سائے منڈلانے لگے۔ بھیا آپ جا کر انہیں دیکھیں، کمزور سی آواز میں کہہ کر اس نے زبردستی دونوں کو بسام کے پاس بھیج دیا اور خود پلکیں موندے لرزتے دل اور کپکپاتے لبوں سمیت دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئی۔ عرشی وہ ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب ہوا ہے، سر پر گہری چوٹ لگی ہے، جسم پر زخم ہے مگر شکر ہے کہ کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی۔ احتشام کی چہکتی آواز پر عرشیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ شکر ہے خدا کا، پلیز بھیا مجھے لے چلیں ان کے پاس، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ عرشیہ کے لہجے میں التجا تھی۔ نہیں عرشی، ابھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ملے گی، تمہاری حالت بھی ٹھیک نہیں، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ احتشام نے مصلحت کا دامن تھاما۔ اوکے، عرشیہ نے بھی جیسے ہار مان لی۔ احتشام نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پارکنگ ایریا تک لے آیا۔ بھیا کسی کو پتہ نہ چلے کہ خون میں نے دیا ہے۔ عرشیہ کو گھر چھوڑ کر جب احتشام واپس جانے لگا تو اس نے پکار لیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنی آنکھوں میں در آنے والی نمی کو چھپا کے باہر نکل گیا۔ بسام ٹھیک ہے اب؟ ہر کسی کے منہ سے یہ جملہ سن کر عرشیہ کے کان پک گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے نہ اس نے اسپتال جانے کی ضد کی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے ساتھ لے جانے کی زحمت کی تھی۔ سب کے چہروں سے ٹپکتی ایک افسردگی پریشانی کی کیفیت نے عرشیہ کو لاشعوری طور پر کسی نہ کسی گڑبڑ کا احساس دلایا، مگر کوئی اسے کچھ بتاتا تھا تو اور سب کے رویوں میں واضح فرق آ گیا تھا۔ لامیا کی بے توجہی عرشیہ کے قریب خطرے کے الارم بجا رہی تھی۔ ایک روز جب سب ہسپتال گئے ہوئے تھے عرشیہ کے سوائے، رضا مینشن، لامیا نے آ کر منگنی کی انگوٹھی اتار کر عرشیہ کو تھما دی اور یہ کہہ کر پلٹ گئی تھی کہ مجھے کسی کا سہارا بننے کا کوئی شوق نہیں، بہت سے طلبگار اب بھی ہیں میرے۔ اس ایک جملے نے عرشیہ کو گنگ کر دیا۔ وہ کچھ پوچھ بھی نہ سکی تھی۔ سب لوٹ کر آئے تو عرشیہ نے انگوٹھی ملک علی رضا کو دیتے ہوئے لامیا کا جملہ بھی حرف بحرف کہہ سنایا۔ سب صدمے سے بے حال ہو گئے۔ بابا جان حوصلہ کریں، وہ میرے بسام کے قابل تھے ہی نہیں۔ ناصر رضا باپ کو سنبھال رہے تھے جبکہ دریہ شاہ، نوریہ بیگم، ہادیہ بیگم، عافیہ بیگم سمیت ندا، نیرا اور صبا بھی رونے میں مصروف تھیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے بسام کو نانو؟ عرشیہ جو ابھی تک گمسم سی کھڑی سب کی کیفیات پر غور کر رہی تھی پوچھ بیٹھی۔ ایک لمحے کو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس ذرا چہرے پر خراشیں آنے سے داغ پڑ گئے ہیں اور اس کا حسین چہرہ بدصورت ہو گیا ہے۔ صرف اسی وجہ سے لامیا نے انکار کر دیا کہ وہ حسن پرست لڑکی ہے۔ ملک علی رضا نے خود پر قابو پا کر لاڈلی نواسی کو تسلی دی جن کی آنکھوں میں عجیب سا درد ہلکورے لے رہا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ تو بہت محبت کرتی تھی بسام سے۔ محبت تو ہر غرض سے پاک ہوتی ہے، محبت تو روحوں سے کی جاتی ہے۔ لامیا کی محبت کیسی محبت تھی؟ کیا بسام ان کی حسن پرست طبیعت کو جلا بخشنے کا ایک ذریعہ تھا؟ اور کچھ بھی نہیں لامیا آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ خود کلامی کے انداز میں گہرے رنج سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب کی حیران نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ رضا مینشن میں پراسرار سی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بسام کا ذکر جانے کیوں کوئی نہ کرتا۔ شہروز اور ارما بیگم نے آ کر لامیا کی حرکت پر معذرت کی تھی، سب نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ بھیا وہ گھر کب آئیں گے؟ عرشیہ نے آخر سب کی پراسرار سرگرمیوں سے اکتا کر اعظم کو راستے میں جا لیا۔ بہت انتظار ہے عرشی گڑیا،
اعظم نے شرارت سے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے سن سی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے بھیا آپ کا؟ عرشیا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ پرسوں آ رہا ہے اور پھر ویسے تو یہ بتاؤ تمہیں بسام کی کون سی خوبی بھا گئی جو تم اس کی محبت میں دیوانی ہو؟ اعظم ہنوز شوخی کے موڈ میں تھا، البتہ آنکھیں جانے کیوں نم سی تھیں۔ آنکھیں، مجھے ان کی آنکھیں بہت پسند ہیں بھیا، عرشیا اس کی شرارت سمجھ کر بولی تو ایک پل کو اعظم کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اور فرض کرو اگر اس کی آنکھیں نہ رہیں تو؟ اعظم نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ عرشیا کی اتنی ہی دیر تک سپاٹ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تو تب بھی میری چاہت کم نہ ہوگی؟ عرشیا کا مضبوط لہجہ اعظم کے چہرے پہ اطمینان پھیلا گیا۔ سنو گڑیا، اب لامیا کی بجائے تم خوبصورت سپنے بسام کی خوبصورت آنکھوں میں سجانے کی تیاری کرو، اس لیے کہ پرسوں تمہاری اور بسام کی شادی ہے۔ اسپتال سے تو وہ 7 والے بنگلے میں شفٹ ہو چکا ہے، رخصتی کروا کر ہم تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ آج رات تمہیں مہندی لگے گی۔ اعظم نے سارے راز فاش کر دیے۔ عرشیا کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا افسوس کرے، ہنسے یا روئے یا یقین کرے۔ بھیا، وہ لامیا اپنی خدشات میں ڈولتی آواز اعظم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بسام اتنا احمق نہیں ہے کہ ایک سراب کا تعاقب کرتا رہے، وہ سچ جان چکا ہے اور تمہارا منتظر ہے۔ گلاب رتوں کے پیمبر بن کر سب کچھ بھول جاؤ۔ اور عرشی، میرے بھائی کو چھوڑ تو نہ دو گی کہ وہ اب پہلے سا حسین نہیں رہا؟ اعظم نے التجا سی کی تو عرشیا جو شرم سے گلنار ہو رہی تھی، نفی میں سر ہلا کر بھاگ گئی۔ خوش رہو گڑیا، اعظم نے اپنی آنکھوں کی نمی کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے دعا دی اور 7 والے بنگلے کی جانب بڑھ گیا جہاں بسام اپنی محبت کا سوگ بنا رہا تھا۔ چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ احمد اور احتشام اس کی دلجوئی میں مصروف تھے۔ ندا، صبا اور نیرا بھی وہیں موجود تھی۔ کسی نے بھی اسے ابھی تک عرشیا کے ساتھ نکاح کی خبر نہیں سنائی تھی، صرف شادی کی خبر نے اس پر جنون طاری کر دیا تھا۔ آپ سب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں عرشی کے لائق نہیں رہا ہوں، اسے کوئی بھی اچھا جیون ساتھی مل جائے گا، آپ میرے ساتھ ہی اسے کیوں باندھ رہے ہیں؟ میں کیا دے سکوں گا اسے سوائے آنسو اور لا حاصل ٹوٹے پھوٹے ادھورے خوابوں کے؟ بسام کے سختی لیے ہوئے لہجے میں عجیب سی شکستگی در آئی تھی۔ مگر بسام، یہ دادا جان کا فیصلہ ہے، صبا نے محبت سے سمجھانا چاہا۔ نہیں مانتا میں ایسے کسی فیصلے کو۔ وہ کیوں جانتے بوجھتے عرشیا کی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ بسام نے سخت لہجے میں انکار کرنا چاہا تھا۔ شٹ اپ بسام، عرشیا کی زندگی تو تب تباہ ہوتی جب تم لامیا کو اس پر سوکن بنا کر لا بٹھاتے۔ اعظم جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولا۔ سبھی کو سانپ سونگھ گیا کہ اس کا یہ روپ سبھی کے لیے اجنبی سا بن جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھیا؟ بسام کی لرزتی آواز اس کے بے خبر ہونے کی گواہ تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بسام، عرشی تمہاری منقوہ ہے اور وہ یہ بات بہت پہلے سے جانتی ہے، اس لیے کہ اعظم نے اسے اپنے علم میں آئی ہر بات بسام کے گوشت گزار کر دی تو جہاں سب دنگ رہ گئے وہیں بسام کتنی دیر تک سر چکائے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کیا تاثر تھا کوئی دیکھ نہیں پایا۔ بھائی، کیا عرشی راضی ہے؟ بسام کے سپاٹ ہر احساسیاری آواز پر سب کے چہروں پر امید کی کرن جاگی۔ ہاں، اس لیے کہ وہ صرف تمہیں چاہتی ہے، صرف تمہیں، اعظم نے زور دے کر کہا۔ ٹھیک ہے پھر، جیسی آپ سب کی مرضی، نتائج کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، بسام نے سرد لہجے میں کہہ کر اٹھ کر آگے بڑھنا چاہا تھا کہ سینٹر ٹیبل سے ٹھوکر لگنے سے لڑکھڑا گیا۔ سنبھل کر، اعظم نے بڑھ کر بھائی کو سہارا دیا اور اس کی چھڑی اٹھا کر اسے تھما دی۔ چلو میں تمہیں لے چلوں۔ بسام، کہاں جانا ہے تمہیں؟ احمد سے اپنے دوست اپنے امزاد کی بے بسی نہ دیکھی جا رہی تھی۔ چھوڑو یار، اب تو تمام عمر اندھیروں میں گزرے گی، خود ہی ان اندھیری راہوں پہ چلنا ہے مجھے، کب تک سہارے کام آئیں گے؟ بسام زخمی لہجے میں کہتا ہوا خود کو چھڑوا کر اپنی سفید چھڑی ادھر ادھر مارتا ہوا راستہ تلاش کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بھائی، بسام کی آنکھیں کیا کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی؟ نیرا سے لاڈلے خوبرو بھائی کی حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ بڑے بھائی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حوصلہ رکھو، ہم سب نے حوصلہ ہار دیا تو اسے کون سنبھالے گا؟ اعظم نے خود پر قابو پا کر بہن کو تسلی دی، ورنہ اپنا دل بھی یوں ہی رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ تم نے عرشی کو سب کچھ بتا دیا اعظم؟ احتشام نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے شام کہ میں اسے ایک اور غم سے ہمکنار کروں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اسے بے خبر رہنے دو۔ اعظم کی بات پر جانے کیوں سبھی متفق ہو گئے تھے بنا کوئی عذر تراشے۔ شادی میں صرف خاندان کے افراد ہی تھے، بھائی کے مہمانوں میں صرف قریبی دوست شامل تھے۔ عجیب طرح کا سکوت ماحول پر طاری تھا۔ مہندی جیسی ہلدی گلے والی رسمیں اپنے پورے جوش و خروش کے باوجود، عرشیا کو تمام خوابوں کی تعبیریں مل جانے کی نوید دینے کے باوجود جانے کیوں بےقل کر رہی تھیں۔ اندر کوئی کمی سی تھی، کوئی خلش، انجانے سے خدشات کا احساس دل و دماغ پر چھا رہا تھا۔
سب کزنس فرینڈس کی چھیڑ چھاڑ کے باوجود وہ خود کو ہر احساس سے عاری محسوس کر رہی تھی۔ خلاف توقع بارات والے دن لامیا بھی موجود تھی، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ ارشیا اس کی موجودگی اس پر اس کی آنکھوں سے چھلکتی تحقیر و ترحم آمیز جذبات ذومینی فکروں پر الجھ رہی تھی۔ جس سمے بارات آئی، لامیا کی آواز نے ارشیا کو اندر تک اندیکھی آگ میں دھکیل دیا۔ اندھے راجا پریوں کی شہزادی کو لینے آ گئے ہیں، لفظ تھے کہ دہکتے ہوئے انگارے روح تک کو جھلسا گئے۔ تو جو کچھ اعظم بھائی نے کہا وہ سچ تھا۔ ارشیا کے ذہن میں 2 روز قبل اعظم سے ہونے والی گفتگو گونج اٹھی۔ وہ سب باتیں جن کا مفہوم اسے اس روز سمجھ نہ آیا تھا اب ایک دم سمجھ میں آ گیا۔ صبا نے کمرے میں قدم رکھا تو گولڈن براؤن شرارہ سوٹ میں ڈھیروں گجرے، طلائی زیورات اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں دلہن بنی سجی سنوری سی ارشیا گم سم بیٹھی انہیں اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے جھٹ ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں اس کا سہانا روپ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ کیمرے کی فلیش سے ارشیا چونک اٹھی۔ آپی بسام کو کیا ہوا ہے؟ اچانک پوچھے گئے غیر متوقع سوال پر صبا ٹھٹک گئی اور پھر اس کے چہرے پر اور آنکھوں سے جھانکتے غم سے جانے کیا سمجھ کر سب کچھ بتا دیا۔ ساتھ ساتھ اس کا چہرہ جانچتی رہی مگر وہاں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی جسے آپ سب نے ہوا بنا ڈالا۔ آپی جب میں بسام کو کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی ہوں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپ سکتی ہوں، تو وہ جب مجھے مل رہا ہے تو میں اتنی سی بات کو مسئلہ کیسے بنا سکتی ہوں؟ اتنی گھٹیا تو نہیں ہوں میں۔ محبت ہر غرض سے پاک ہوتی ہے۔ تو آپی میں نے بسام کو چاہا ہی نہیں، پوجا ہے۔ اگر آپ مجھے پہلے سب بتا دیتی تو میں اپنی آنکھیں انہیں دیکھ کر لامیا کا بنا دیتی۔ یہ تو میں اب بھی کر سکتی ہوں۔ آپ نانا جان سے کہہ دیں کہ ارشیا رخصت ہونا نہیں چاہتی۔ ارشیا پر ایک دم ہی دیوانگی طاری ہو گئی۔ بکواس بند کرو ارشی، شادی کوئی کھیل نہیں ہے، پورے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ سیدھی طرح چلو باہر، سب انتظار کر رہے ہیں۔ صبا نے پوری طرح تب کر اسے جھپٹ دیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ حشر کر دے ارشیا کا۔ آپ ہی یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ارشیا نے کمزور لہجے میں احتجاج کیا۔ صبا کے کڑے تیوروں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے خوفزدہ ہونے پر صبا دھیرے سے مسکرائی، آنکھیں چمک اٹھیں۔ اٹھو فوراً، آخری فیصلے کی بچی۔ صبا کھینچ کھانچ کر اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی باہر لان میں بنائے گئے اسٹیج پر لے آئی، تقریباً پٹکنے کے انداز میں اسے بسام کے پہلو میں صوفے پر بٹھا دیا۔ ارشیا اپنی موجودہ پوزیشن اس پر بسام کے کپڑوں سے اڑتی پرفیوم کی مسحور کن مہک اس کی گرم آنچ دیتی قربت کے حواس کھونے لگی۔ بار حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سر جھک کر تقریباً گود میں ہی پہنچا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پورا پنڈال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ صبا نے بسام کے کان میں جانے کیا اسم پھونک دیا کہ اس نے فوراً ارشیا کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس کے لمس نے ارشیا کو سن سا کر دیا تھا۔ سب خوش تھے، دریائے شاہ کی خوشی دیدنی تھی۔ بیٹی کی زندگی محفوظ ہاتھوں میں جو دے دی تھی، برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ نوریہ بیگم، ملک علی رضا سمیت ہر ایک خوش تھا۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد کھانے کا دور چلا۔ مہمان رخصت ہو گئے تو ارشیا کو صبا، نیرا اور ندا سنبھال کر بسام کے سرخ گلابوں سے سجے مہکتے ہوئے کمرے میں مسہری پر بٹھا کر 9 دو 11 ہو گئیں۔ مہمان رخصت ہو گئے تو ارشیا کو صبا، نیرا اور ندا سنبھال کر بسام کے سرخ گلابوں سے سجے مہکتے ہوئے کمرے میں مسہری پر بٹھا کر 9 دو 11 ہو گئی۔ ارشیا کے سارے سوئے ہوئے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے تھے۔ لاک کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ دروازہ بند ہونے اور لاک لگنے کے بعد وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ چھڑی کی ٹک ٹک ابھری تو ارشیا کے اندر تک گھاؤ لگاتی چلی گئی۔ بسام کے قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جانے کیا ہوا تھا؟ شاید چھڑی کہیں اٹک گئی تھی یا بسام کا پاؤں مڑا تھا جو وہ مسہری کے قریب پہنچ کر لڑکھڑا گیا تھا اور مسہری پر آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارشیا ساری شرم و حیا، دکھ و صدمے کی کیفیات کو پس پشت ڈال کر بے قرار سی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہوئی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، مگر اتنے مضبوط اور توانا 6 فٹ کے لمبے چوڑے مرد کو ہلانا بھی اس کومل سی لڑکی کے لیے جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ وہ سرخ گلابوں کے حصار میں تھی۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں بسام؟ ارشیا کی مارے خوف سے حالت غیر ہونے لگی۔ اسے پوری طاقت لگا کر سیدھا لٹایا تو خود لڑک کر اس پر آ رہی۔ ذرا سی دیر میں سانس بری طرح پھول گیا اس پر۔ بسام کی بند آنکھوں اور بے حس و حرکت وجود پہ کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ صاف شفاف چہرے میں مسکان بکھری تھی۔ ارشیا نے اپنی بکھری سانسیں بحال کرتے ہوئے اٹھنا چاہا مگر ایک پل میں جانے کیا ہوا تھا کہ وہ 2 فولادی بازوؤں کے شکنجے میں جکڑی گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ارشیا اس کی حرکت کے برعکس اپنی پوزیشن سے انجان سی اس کے ہوش میں آ جانے پر معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ارشی، مجھے چھوڑ تو نہ دو گی؟ بسام نے آنکھیں موندے موندے پوچھا۔ لہجے میں عجیب سی کیفیت تھی جس نے ارشیا کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بسام کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں، کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ ارشیا سسکتیاں بھرتی ہوئی
سسکیاں بھرتی ہوئی مسلسل یہی فکرہ دہرائی جا رہی تھی۔ بسام کے بازوؤں کا گھیرا اس کے نازک وجود کے گرد مزید تنگ ہو گیا تھا۔ رو مت عرشی، رونے کے دن تمام ہوئے، آنکھیں کھولو اور دیکھو تمہارا بسام تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ اندھا ضرور ہوا تھا مگر عقل کا۔ آنکھیں تو اسی روز کھل گئی تھیں جب پہلی مرتبہ تم کھل کر سامنے آئی تھی۔ تمہارے خیالات، تمہاری باتوں نے بسام کے ناقابل تسخیر وجود کو ایک پل میں فتح کر لیا تھا، اپنا اسیر کر لیا تھا۔ بسام کی شوق زندگی سے بھرپور آواز پر عرشیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بسام کی شوق جذبے لٹاتی مقابل کو دیوانہ کر دینے والی آنکھیں اسے ساکت کر گئی۔ سرخ متورم سنہری لبالب جھیلوں میں سوال ہی سوال تھے۔ ہاں عرشی، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس رات کو جب میں دادا جان کے کمرے سے اہم دفتری کاغذات لینے گیا تو اتفاقاً ہمارا نکاح نامہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ جبھی تو میں اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے بقول تمہارے تمام اخلاقی حدیں پھلانگتا چلا گیا۔ تم تو میری تھی، میرے اندر جانے کب سے اپنے تمام تر حشر سامانیوں سمیت براجمان تھی اور میں انجان رہا، مگر آخر کب تک تم کو اپنا بنانا میرے لیے آسان تھا؟ مگر میں جانے کیوں دیر کرتا گیا۔ تمہارے آنسوؤں نے میرے دل میں شگاف ڈالے، تب بھی بے سکون رہا اور آخر ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا۔ لامیا اپنی تمام تر اداؤں کے باوجود میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ سو میں نے ہوش میں آنے کے بعد احتشام بھائی اور اعظم بھائی کے لبوں سے تمہاری کیفیت کے متعلق سنا کہ تم نے مجھے خون دیا تو میں یہ ڈرامہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر وہ سب کچھ ویسے ہی ہوتا چلا گیا جیسے میں نے چاہا تھا۔ باقی سب کو میں سچ بتا چکا ہوں، اور رخصتی سے قبل لامیا کے چہرے پر میرے سچ کے بعد بدلتے رنگوں نے بہت سے آزاروں کا حساب بے باک کر دیا ہے۔ اور ہاں، تمہاری اور بھابھی کی ساری گفتگو بھی سن چکا ہوں میں۔ بسام نے سنجیدگی سے بتاتے ہوئے گمسم سی بت بنی حسین کانچ سے اپنی نازک گڑیا کو دیکھا، جس کی سنہری جھیلیں ایک مرتبہ پھر چھلکنے کو بےتاب تھی۔ بسام کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ ایک مرتبہ پھر سے رو پڑی، یہاں تک کہ ہچکیاں بند کی۔ بسام نے اس کو رونے دیا کہ موسم کو بارش کے بعد خوشگوار ہو جانا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی، بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ آپ کچھ کہنے کو سر اٹھائے تو نگاہیں اس کی محبت لٹاتی نگاہوں سے ٹکرا گئی، لب ساکت ہو گیا۔ اچانک ہی اس کی اتنی قربت کا احساس ہوا تو خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ بسام کتنی ہی دیر اس کے سرخ شبنم سے دھلے تر و تازہ شرمگی چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں بری طرح ہانپنے لگی۔ بسام اس کی حالت پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ سنو عرشی، تمہیں ایسے ہی جیون ساتھی کی تمنا تھی نا، جو اپنی پناہوں میں لے کر تمہیں زمانے کی نگاہوں سے سرد و گرم سے بچا سکے۔ بھاری گمبھیر آنچ دیتی آواز عرشیہ کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ یک ٹک بسام کو دیکھے گئی۔ تمام مدافعتی قوتیں دم توڑتی چلی گئیں۔ عرشی، میں نے تمہیں زمانے سے بچا بچا کر کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں اپنی محبت کا اعتبار بھی دوں گا، تمہاری ذات سے تعلق رکھنے والے ہر رشتے کا احترام کروں گا، اول تو تمہیں روٹنے نہیں دوں گا، اور اگر تم روٹ گئیں تو تمہیں اٹھا کر دل میں چھپا لوں گا، تمہاری جائز باتیں مانوں گا، اور جہاں تک اپنی باتیں منوانے کا سوال ہے تو اگر تم نہ مانی تو میں زبردستی کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ بسام کے لہجے میں عجیب سی چھیڑ تھی۔ عرشیہ مارے حیا کے خود میں سمٹنے لگی، اس پر بسام کا کہکہ مزید اوسان خطا کرنے لگا۔ باموں در پر بہار کی آمد کے آثار نمایاں تھے۔ محبت کا دیوتا گلاب رتوں کا پیمبر بن کر حسن و وفا کی دیوی کی دنیا میں شامل ہو گیا تھا۔ کبھی نہ جانے کے لیے سرخ مہکتے گلابوں کا حصار جیون کو مہکا رہا تھا۔ آنکھوں سے میری دیکھ کے تو کتنا حسین ہے، اور دل سے میرے پوچھ کے تو اس کا مکین ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا کمپلیٹ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے اس ناول کے متعلق ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔